बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ वक़ास अज़ीज़ और कोहिनूर की खुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन राह फलाह में इस दुआ के साथ हाज़िर खिदमत हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को ता क़यामत राह फलाह का मुसाफिर रखे। आमीन इलाही आमीन। नाज़रीन, रमज़ान करीम का आखिरी अशरा तेज़ी से जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। यूँ कहिए कि जिस तरह वक्त जो है या उम्र खर्च होती है, रेत मुट्ठी से फिसलती है, वैसे ही ये नेकियों से और इबादात से और फ़ज़ाइल से, रहमतों से, बरकतों से भरे हुए जो लम्हात हैं वो हमसे जा रहे हैं। और यकीनन जो अहले ईमान हैं, जो अहले इबादत हैं, जो अहले अल्लाह हैं, वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में जब सरशार होते हैं तो इस माह का इस्तकबाल बड़ा मुस्कुरा के करते हैं और खुले दिल के साथ करते हैं। जैसे जो है वो सहरा में हौले से बादे नसीम चलती है तो फिर एकदम से बाहर का गुमा होने लगता है। और जब माह रमज़ान का रुखसत का लम्हा आता है तो उनके अश्क, उनका गिरिया, उनकी आहोजारी, उनका फुगां, उनकी जो फुगां है वो नहीं रुक रही होती और रब्बे करीम को उनकी अदा पे प्यार आ रहा होता है। बेशक खुदा किसकी हथेलियों में छुपा हुआ है ये कोई नहीं जानता। ये एक अजीब रम्ज़ है, ये एक अजीब भेद है, ये एक अजीब ताल्लुक़ है, इसको कोई नहीं जानता। सो इसीलिए मैं हमेशा दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। आज का जो मेरा मौजू है, अगर उसको मैं डिस्क्राइब करने से पहले एक जुमला कह दूँ कि हम खुदा पे यकीन ब्लाइंड फेथ से आगे ले जाएं और दुआ को अपना मुस्तकिल सहारा समझें तो फिर हमें इस तरह के मौज़ूआत और ऐसी जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द फिरती दिखाई दे रही हैं वो ना दिखाई दें। यकीनन आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरा आज का मौजू है तौहम परस्ती। मीर तक़ी मीर का शेर याद आ रहा है कि दुनिया तौहम का कारखाना है, या वही है जो एतबार किया। जो हम देखते हैं उस पर एतबार करते हैं। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को क़याम पाकिस्तान के बाद से एक इस्लामी ममलुकत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर मारज़ वजूद में आया, लेकिन हमारे यहाँ जो रिवायात मौजूद थी, हिंदुआना जो रसूमात थी, और फिर जो हिंदू ख़ानदान मुसलमान हुए थे उनको तर्क करते 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 आज जो है वो 7 जो हमारे पास दहाइयाँ बीत चुकी हैं। लेकिन बहैसियत मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब कह दिया तो फिर दिलो निगाह को कोई और बीच में हाजत नहीं रह जाती। आज क्यों हम शिर्क की जानिब बढ़ते हैं, आज क्यों हम तौहम परस्ती की जानिब बढ़ते हैं? क्या इस्लाम जो है हाथ दिखाने को जायज़ समझता है? क्या इस्लाम इन निसाबियों किताबियों के जाने को जायज़ समझता है? इस्लाम के होते हुए, दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए इन चीज़ों की क्यों ज़रूरत पेश आ रही है? नौज़ुबिल्लाह, मैं नौज़ुबिल्लाह लाजमी कहूँगा, क्योंकि एक सतह पे मेरा जो ईमान है उसके मुताबिक ये कहीं गैर अल्लाह के सामने जाना है और वो फिर शिर्क के ज़ुमरे में आता है। और मेरा अल्लाह तो इंतहाई मोहब्बत करने वाला है, वो तो कभी भी पसंद ही नहीं करता, क्योंकि इंसान के साथ मोहब्बत और गैरत सिर्फ वही ज़ात करती है। आज के मेहमानों का मैं तारुफ़ करवाऊँ। मेरे साथ आज सबसे पहले मौजूद हैं हमारे मजहबी स्कॉलर भी हैं और इस्तिखारा बहुत मारूफ हमारा प्रोग्राम है उसके एंकर हैं और नौजवान मजहबी स्कॉलर हैं जनाब अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है साहिब इल्म हस्ती हैं मोहतरमा नादिया यासीन क़ादरी साहिबा। मोहतरमा, आपसे आगाज़ करते हैं। तौहम परस्ती, तौहम, इसका लुग़वी माने क्या हैं? आगाज़ कब हुआ, कैसे हुआ, और इस्लाम की मौजूदगी में क्या इसकी ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है आपका मैं समझती हूँ आज के दौर में इसकी बड़ी ज़रूरत है। और जैसे कि जिस तरह अरब के ज़माना से ये आज का मामला नहीं, ये बहुत पुराना मामला है। अरब में जब जहालत थी, जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का जब अभी प्रचार नहीं किया था, लोगों को शऊर नहीं दिया था, तो लोग मुख्तलिफ़ तोहमात में जो है वो घिरे हुए थे और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कभी सितारों को पूजना और फिर वो कोई अमल हो जाना, बारिश को बरसना, सितारे के साथ जो है वो भी नथी कर देते थे। लेकिन सबसे पहले मैं इसका जो मतलब है बलि चढ़ाना, देवताओं के आगे उनकी कुर्बानियां देना और बेटियों का पैदा होना मानूसत की सूरत में जो है वो उसको लेते थे। और भी बहुत से ऐसे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती हूँ वो तमाम अमाल, वो तमाम अफ़आल, वो तमाम काम जो कि दीन से तसादुम करते हो, जिनका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो, वो तमाम वो जो आपके तख़य्युलात हैं, आपके ख़यालात हैं, जो आपके अंदर खौफ पैदा करते हैं और दीन से हट के जो मामलात होते हैं वो तौहम परस्ती कहलाते हैं। यानी जिसका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता। अच्छा, यहाँ एक बड़ा अहम सवाल सामने ज़हन में आ रहा है। आपने कहा कि दीन से हट के जो मामलात हैं,
جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو پھر ہٹ کے جو معاملات ہیں ان کی تو گنجائش نہیں بچتی۔ دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے یا جو ہماری سوسائٹی ہے، اس میں دوسری جو اقوام ہے یا دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے ہمارا ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ برِ صغیر میں سب سے زیادہ توہم پرستی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ یہ توہم پرستی کیسے پائی جاتی ہے؟ وہ لوگ جو بتوں کو پوجتے ہیں، جن کا اعتقاد آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ رکھنے والے جو لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا اعتقاد صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے، ان کے بتائے ہوئے احکامات سے ہے۔ لیکن دین کے ساتھ جڑنے کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا ہوگا، مصطفیٰ کے فرمان کو پڑھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے آپ ایمان مفصل کی آیہ مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، والقدر خیر و شر من اللہ تعالیٰ، یعنی ہر خیر اور ہر شر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیٹاگوریکلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میری طرف سے ہے۔ کوئی اچھائی ہے تو وہ بھی میری طرف سے، کوئی آپ یہاں پہ تو ہمارے کان میں درد ہو جائے، میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے، ہنڈیا میں نمک تیز پڑ جائے، یا جو ہے وہ خاوند کو جو ہے وہ کپڑے نہ مل رہے ہیں اور وہ کسی اور الماری میں پڑے ہوئے ہوں، تو ہم اپنا آپ ماننے کے بجائے ہم کہتے ہیں یار فلاں رشتہ دار نے جادو کروا دیا۔ نہیں دیکھیں جادو برحق ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی جو ہے بالکل ہے، مانتے ہیں اس بات کو، لیکن یہ جو رویہ آج کے دور میں کاروبار ہے، یہ آج کے دور میں یہ کاروبار بنا لیا ہے، جگہ جگہ اڈے بن گئے ہیں جو وہ ڈھونگی بابا ٹائپ سے ہیں نا، انہوں نے اس کو لوگوں میں بالکل جی رانگ نمبرز کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، انہوں نے ڈھونگ بنا دیا ہے، یہ بنا کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے۔ اب کپڑے کا گم ہو جانا، دروازے کا ہلنا، یا وہ کوئی عمل ایسا ہو جانا کہ جوتا ایک ٹائم پہ ایک جگہ پہ پڑا ہوا تھا، دوسرے ٹائم پہ دوسری جگہ پہ نظر آیا، اس کو کسی چیز کے ساتھ نتھی کر دینا، یہ ضعیف الاعتقادی ہے۔ یہاں پہ آپ اپنے رب سے اعتقاد کو تھوڑا سا پیچھے کر کے کسی ظاہری یا آپ کے اندر جو باطنی چیز ہے اس کو اپنے اوپر جب ڈھال لیتے ہیں تو پھر یہ عمل آتا ہے۔ آپ ڈائریکٹلی ان چیزوں کو سوچیں، آپ کمرے میں گئے ہیں، ٹھیک ہے، پردہ ہل گیا، کمرے کا کرٹن ہل گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہل گیا تو کوئی پیچھے سے آواز آئی، آپ کو لگا جیسے کوئی پیچھے کھڑا ہے۔ یہ جو جادو کی بات ہے وہاں پہ سب سے بڑا آپ دیکھیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سب سے بڑی ہستی ہے، تو جب ہر رات سویا کرتے تھے تو سورہ ناس کی تلاوت پکڑ کے اپنے جسم مبارک پہ دونوں ہاتھوں کو پھونک کے پورے جسم پہ حفاظت سے، ہر قسم کی شر سے، شیطان سے، جن سے محفوظیت کے لیے وہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ بھی وہ عمل کر لیں تو یقیناً جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چار کل جو ہے بالکل جس طرح چاروں کل بھی جو ہے وہ چاروں کل پڑھ کے آپ پانی پہ آپ 41 مرتبہ ان کو پڑھ کے پانی پہ دم اور آیت الکرسی بذات خود ایک بہت بڑا جو ہے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری جو آیہ مبارکہ ہیں ان کو تلاوت کر کے آخری جو رکوع ہے اس کو پڑھ کے اگر آپ چاروں کونوں میں پانی ڈال دیں تو میرا خیال ہے جو جادو کا اثر ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ یہ تو ناظرین آپ کا بڑا بھلا ہو گیا کہ آج آپ کو کسی پیر کی اور کسی آپ کو جو ہے وہ بابے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میڈم جو ہیں وہ نادیہ یاسین قادری صاحبہ نے بیٹھے بیٹھے تمام جو جادو ہیں ان کو انہوں نے چٹکی کی طرح اڑا دیا اور آپ کو تمام حل بھی بتا دی ہیں۔ تو میں وقاص صاحب کی طرف اب بڑھتا ہوں۔ وقاص صاحب، اسلام دین فطرت ہے۔ دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کائنات کی تمام اشیاء جو ہیں جو اس کی پیداوار ہیں ان کے ساتھ آپ کا مملو ہونا اور ان پر ایمان لانا ہے۔ سوال اس سے ملتا جلتا ہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خطبہ حجت الوداع کو ہم دیکھتے ہیں، فتح مکہ کو ہم دیکھتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں ان چیزوں کو فالو کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ وقاص عزیز صاحب، آج کا عنوان بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا معاشرے میں رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہو چکا ہے۔ مغربی ممالک ہوں یا مشرقی ممالک ہوں، سب کے اندر توہم پرستی پائی جاتی ہے۔ ہر کوئی نہ کوئی شخص اس کا شکار ہے۔ میں مہذب، تعلیم یافتہ اور دنیا کے سامنے جن کا ترقی میں بہت زیادہ نام ہے ان ممالک کی مثال پیش کرنا چاہوں گا۔ اسپین دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہے، مگر اسپین کے اندر بھی 13 تاریخ کو اور منگل کے دن کو برا شگون سمجھا جاتا ہے۔ چائنا دنیا کا اس وقت بہت آگے ترقی میں جا چکا ہے۔ چائنا کے اندر 8 کا ہندسہ جو ہے مبارک اور 4 کا ہندسہ اس کو نحوست والا سمجھا جاتا ہے۔ اور روس دنیا کا بہت عظیم ملک بن چکا ہے۔ روس کے اندر جہاں خالی بالٹی پڑی ہوگی لوگ وہاں سے بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ مصر بھی ترقی میں بہت آگے ہے۔ مصر کے اندر جو خالی کینچی چلائے گا اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اور میں ایک ایسے ملک کی مثال دینے لگا ہوں کہ آپ ہوں، میں ہوں، ہر شخص جس کے اندر جس کی حصے
سے لطافت جو کہ تیز ہے وہ چاہے گا سیر و تفریح کے لیے سوئٹزرلینڈ کا رخ کرے. سوئٹزرلینڈ جانے کا سب کو دل کرتا ہے. سوئٹزرلینڈ کے لوگ شادی کرنے کے بعد گھر کے باہر صنوبر کا درخت لگاتے ہیں تاکہ ازدواجی تعلقات قائم رہیں. یہ میں اس ملک کی مثال دے رہا ہوں کہ جہاں جانے کا ہر کسی کو دل کرتا ہے. برطانیہ ویسے بادام کے لگانے جی ایسے ہی ہے. برطانیہ کی بات کروں تو جو ہے نا وہ جی ایسے برطانیہ کی بات کی جائے تو برطانیہ کے اندر چونٹیاں نظر آ جائیں تو کہا جاتا ہے اب برا موسم آنے والا ہے. چونٹیاں کتار بنا لیں تو کہتے ہیں اب بارش ہونے والی ہے. یہ جبکہ قدیم روایات کے مطابق یہ ہے کہ چونٹی نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ بارش ہونے والی ہے, اب رحمت برسے. بالکل, وہ جب چونٹیوں کی کتار بنتی ہے تو بارش کا وہ کہتے ہیں برطانیہ میں. یہ ان ملکوں کی مثال ہے کہ جن کی ترقی کی آج مثال دی جاتی ہے, جو سائنسی جو لوازمات ہیں اس سے لیس ہیں, جہاں پہ دنیا کی جدید ترین تجربہ گاہیں. ناظرین, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ دنیا کے وہ ممالک ہیں جو انسانیت کا سب سے زیادہ پرچار کرتے ہیں. یہ دنیا کے وہ ممالک ہیں جو تیسری دنیا انہوں نے بنائی ہے. یہ دنیا کے وہ ممالک ہیں جو ہمیں ریجٹ کہتے ہیں. یہ دنیا کے وہ ممالک ہیں جو ہمیں دقیانوس کہتے ہیں. میں نے فیکٹس اینڈ فگر آپ کے سامنے رکھ دیے ان ممالک کی. ان ممالک کے اندر ان کے لوگوں کا حال یہ ہے. میں نے برصغیر پاک و ہند کے کسی ملک کی, ایشیا کے کسی ملک کی میں نے مثال پیش نہیں کی. میں نے ان ممالک کا ذکر کیا. تو توہم پرست کہیں بھی ہو سکتے ہیں, یہ کہیں بھی توہم پرستی پائی جا سکتی ہے. اصل میں ضعیف الاعتقادی کا نتیجہ توہم پرستی ہوتی ہے. جہاں جہاں انسان کا اعتقاد کمزور ہوتا جائے گا اس کے نتیجے میں توہم پرستی دنیا میں عام ہوتی چلی جائے گی. اسلام سے قبل 4 چیزوں کے بارے میں توہم پرستی عام تھی. بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو نحوست سمجھا جاتا, الو کو نحوست سمجھا جاتا, اور سفر کے مہینے کو بھی نحوست سمجھا جاتا تھا. آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی, میرے آقا نے فرمایا جو سفر المظفر کا مہینہ, یہ تو سفر المظفر ہے. یہ ایسا مہینہ نہیں ہے کہ جس میں نحوست ہے, جس میں کام بگڑ جاتے ہیں. اور میرے آقا نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. دنیا کے اس تصور کو بھی رد فرما دیا. اور جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, زندہ درگور کرتے تھے, ان لوگوں کے سامنے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کر کے, ان کا ماتھا چوم کے, ان کے ہاتھ چوم کے دنیا کو بتا دیا بیٹی نحوست نہیں رحمت ہوتی ہے. یہ اس معاشرے میں کیا, آج کے معاشرے میں کرنا آسان ہے بیٹی سے محبت. اس معاشرے میں جہاں زندہ دفن کیا جا رہا ہے وہاں بیٹی سے پیار کرنا ہی بہت بڑی بات ہی چاہیے جائے کہ بیٹی کو ایسی محبت کے ساتھ پیش آیا جاتا جو میرے آقا نے مثال دی, یہ کر کے دکھایا. صاحب, یہ مسلمانوں میں ضعیف الاعتقادی یا توہم پرستی کا رواج کب فروغ پایا, کب یہ پنپ کے سامنے آیا؟ دیکھیں یہ زمانہ جاہلیت سے جاری ہے اور یہ قیامت تک وقاص بھائی جاری رہے گا. دیکھیں ایسے لوگ دنیا میں جہاں خیر کی قوت ہے وہیں شر کی قوت ہے, جہاں بھلائی کا رستہ ہے وہاں پہ برائی کا رستہ ہے, جہاں پہ نیکی کی بات ہے وہاں پہ بدی کی بات بھی ہے. تو یہ قوتیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں. جس کا جتنا تعلق قرآن سے اور صاحب قرآن سے جڑتا ہے وہ اتنا ان چیزوں سے باہر نکل آتا ہے. جو قرآن اور صاحب قرآن سے تعلق کو کمزور کر لیتے ہیں ان کا اعتماد اور ان کا اعتبار ان چیزوں پر زیادہ ہو جاتا ہے. ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو ہمیں آقا علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی بسر کرنی چاہیے. ہمارا اٹھنا, ہمارا جینا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا سونا, ہمارا زندگی گزارنا, زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے کامیاب کیسے ہونا, یہ سب کچھ ہمارے لیے آقا دو جہاں کا اسوہ ہم سب کے سامنے ہے. ہم جتنا حضور سے محبت کرنے والے ہوں گے, جتنا قرآن کو پڑھنے والے ہوں گے, جتنا توحید پر یقین کرنے والے ہوں گے, اتنا ہمارا اللہ اور اس کے رسول پہ یقین بڑھتا چلا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین, وہم اور وسوسے میں کیا فرق ہے اور توہم میں اور شرک میں کیا فرق ہے, اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور آج کے انتہائی اہم موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو آج ہر گھر میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے. کوئی بھی گھر اس میں سے مطلب 90% ہماری جو فیملیز ہیں وہ اس کا شکار ہیں, اور ہم اپنے مسائل کا حل خود ڈھونڈنے کی بجائے دوسروں پہ الزام ڈال دیتے ہیں اور جادو ٹونا اور ان ساری چیزوں پہ چلے جاتے ہیں. سائنٹیفک دور ہے, ٹھیک ہے, مان لیا ان تمام چیزوں کا وجود ہے, لیکن اس قدر بھی نہیں ہے جتنا آپ اپنے خمسہ پہ یعنی اپنے حواس پر ان کو طاری کر لیتے ہیں. محترمہ نادیہ صاحبہ, وہم اور وسوسے میں, توہم اور شرک میں یہ مطلب فرق اس کا ذرا واضح کر دیجئے گا تاکہ ہم جو ہے اپنے ناظرین کو پھر فیوچر میں, کیونکہ کچھ بہت سارے کوسچنز ایسے ہیں جو ان سے براہ راست جڑے ہوئے ہیں.
توہم جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اس کا، کہ وہ یہ کہ آپ کسی بھی چیز کو اس کے ساتھ منسوب کر دیں کہ یہ فلاں معاملہ میرے ساتھ غلط ہوا، وہ توہم پرستی ہو جائے گی۔ جیسے کسی بیوہ کا گھر میں آ جانا اور شادی والا گھر ہو اور وہاں آنا اس کا منحوس ثابت کر دیا جائے، یہ توہم پرستی کہلائے گا۔ آپ کسی چیز کو، جوتے کو، کپڑے کو، دودھ کو، چاول کو، لسی کو، کوئی بھی ایسی چیز اس کو اگر کسی کے ساتھ نتھی کر دیں کہ میں اس کے ساتھ ٹھوکر لگی مجھے، میں گر گئی۔ اچھا اب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں، آپ نے وہ سوال اب میرے ذہن میں آ گیا جو مجھے بہت آگے جا کے کرنا تھا، بات اس کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہو گھر میں داخل ہو رہی ہے تو وہ پاؤں کی ٹھوکر سے دودھ گرا رہی ہے اور چاول گرا رہی ہے، اور پھر مٹھائیاں وہاں پہ کھڑے ہو کے اس کے اوپر سے وار کے مطلب قرآن پاک کے سائے میں لے کر آنا، تو ہم نے دیکھا تھا ہمارے بزرگوں کی روایات بھی ہیں، ٹھیک ہے گھر میں داخل ہوئے قرآن پاک پڑھایا، یہ بھی روایات موجود ہیں اسلامی گھرانوں کی، لیکن یہ جو کام ہو رہے ہیں کیا ان کی کہیں اسلامی تاریخ میں کہیں کا وجود موجود ہے؟ نہیں، دیکھیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ سے ہے کہ جب تمہارے گھر میں کوئی نئی عورت آئے، تمہاری یعنی بیوی آئے، دلہن آئے، تو اس کا استقبال کیا کرو، پھولوں کے ساتھ کیا کرو، یہاں تک یہ کہا کہ آپ اس کے پاؤں دھلا کر پانی کے ساتھ چاروں کونوں میں ڈال دیے جائیں تو وہ اپنے ساتھ جو ہے جو رزق لے کے آتی ہے وہ آپ کے گھر تک پہنچ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ جو دودھ اوپر سے بارنا ہماری مائیں جو کرتی ہیں، یہ بالکل بھی یہ ایک غلط چیز ہے، یہ ایک انڈین کانسیپٹ ہے، یہ ایک ہندوانہ رسومات ہے جو ہمیں وہاں سے ملی، اور اسی لیے تو ہم دو ممالک جو ہیں وہ الگ ہوئے تھے، کیونکہ ان کے رسم و رواج، ان کے جو طور طریقے، ان کی عبادت ریاضت، ان کا ایمان عقیدہ ہم سے تصادم کرتا تھا، ٹکراتا تھا، اسی لیے تو پاکستان وجود میں آیا، دو قومی نظریات، اور وہ یہی نظریہ تھا کہ ان کے اعتقاد جو تھے وہ الگ تھے، ان کے معاملات جو تھے وہ الگ تھے۔ ہاں رہی بات جو دودھ بارنا یہ کرنا، ہاں صدقہ خیرات کر سکتے ہیں آپ، وہ ایک بہترین عمل ہے کہ آپ کے گھر میں بہو آئی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بلا نہ آئے، اس پہ کوئی آفت نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، خود رب کریم نے کہا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، تو صدقہ خیرات کرنا ٹھیک ہے، لیکن اب یہ کہنا کہ اس کو اس طرح کر کے رسمات جو ہے وہ چاول جو ہے، ایک تو جو میں دیکھتی ہوں میں بھی، جو میرے سامنے میرے تجربے کے طور پہ سامنے آیا، جو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ یہ ہے کہ عورت بچی جب جاتی ہے، رخصت ہوتی ہے، تو بچی جو اپنے سر سے جو ہے وہ چاول جو ہے وہ بار رہی ہوتی ہے، جو کہ قطعاً جو ہے وہ دین کے ساتھ تصادم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہاں قرآن پاک کے سائے میں لانا بڑی برکت ہے، آتے ہی گھر میں قرآن پاک کھلوا کر آیا مبارکہ تلاوت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اور اس کے حبیب کے ذکر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے شروعات کرنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ باقی جو بھی آپ رسومات کہہ رہے ہیں کہ وہ کرنا، اس طرح کے معاملات وہ سارے غلط ہیں، صدقہ و خیرات کریں، اور جو میں نے حدیث مبارکہ سے ثابت کی ہے وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو میں اس کے یہ ایک آپ کو بات بتانا چاہ رہی ہوں جو آپ نے ابھی سوال کیا تھا، وہی اسی کو کنٹینیو کرتی ہوں آگے، کہ آپ نے کہا میں نے توہم جو ہے وہ بتا دیے، توہم پرستی کیا ہے۔ اب میں بتاتی ہوں، وسوسہ وہ ہے جو شیطان کی طرف سے آپ کو آتا ہے، اور اس پر آپ اپنا ذہن اس کی جو کہی ہوئی غلط بات ہے جب اس کی طرف لے کے جاتے ہیں، کوئی غلط بات، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی معاملہ، کسی گناہ میں مبتلا کرنا، وہ وسوسہ آپ کے ذہن میں شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ جب آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو پھر اب شیطان کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں رہا، وسوسہ ڈالنے والا وہ تھا، اس پہ عمل کرنے والے آپ خود ہیں۔ وسوسہ یہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں کوئی بات آپ ڈال دی گئی، آپ کی سوچ میں، آپ کی عقل میں، اب وسوسہ آ گیا اور آپ نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، یہ ایک غلط راستہ ہو گیا۔ اب آگے آپ نے کہا کہ شرک، اب شرک کیا ہے؟ شرک یہ کہ کسی اور سے مدد مانگ لینا، کسی اور سے آگے سر کو جو ہے وہ جھکا دینا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ ناپ لینا، اس کے رسول سے مدد کی بجائے کسی اور جگہ مدد مانگ لینا۔ یہاں پہ رک کے میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم بزرگان دین، ولی، غوث، کتب جو ہیں ان کے مزاروں پہ، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کی ولایت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے علیہ السلام، کہ ان کے بنا کوئی ولی نہیں بن سکتا، ان کے بڑے سارے جو ہیں کرامات ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ بھوکے کو کی طرف نگاہ کریں تو اس پہ کرم کر دیں، اور جو گناہ گار ہے اس کو نیک کر دیں، وہ کرامات الگ ہیں، ان پہ بالکل بھی میں تنقید نہیں کر رہی۔ بڑے بڑے صوفیاء اکرام ہیں، بڑے بڑے سلطان عارفین، جس میں بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہیں، کہ جو جس کی طرف نگاہ کرتے اس کی کایا ہی پلٹ دیتے،
ایسا نہیں، لیکن جو شرک یہ ہے کہ کسی سے یہ مدد مانگنا کہ میرا فلاں کام جو ہے وہ کسی تعویذ کے کسی گنڈے کے ساتھ تم کر دو اور وہ معاملہ جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اس میں کہن جو ہیں لوگ، وہ جو آج کل کے نجومی قسم کے لوگ، ان کے پاس آپ جاتے ہیں جو کہ سراسر بتوں کی پرستش کرتے ہیں، جنوں کی پرستش کرتے ہیں اور ان سے مدد لیتے ہیں اور ان سے جنوں کے ذریعے غیب کا علم بھی رکھتے ہیں، دوسرے معاملات کا علم بھی، وہی آپ کو وہ بات سنا دیتے ہیں، وہی معاملہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، آپ ان سے مدد مانگ لیتے ہیں تعویذ، جادو ٹونے اور جادو گھنٹے کے ذریعے جب وہ معاملہ آپ کا حل ہو جاتا ہے آپ اس پہ یقین کر لیتے ہیں، جو کہ شرک کی ایک بہت بڑی قسم ہے جو کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ایمان اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے بزرگان دین سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے، اور قرآن پاک سے یہ تمام جو آپ کے معاملات ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنا وتیرہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی صورت میں اپنا لیں۔ صحیح، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقاص علی خالد صاحب، ایک اور چیز کہ نماز پڑھ کر ہم مصلی کو موڑ دیتے ہیں کہ کہیں اس پہ شیطان نہ بیٹھ جائے، یہ کیا چیز ہے؟ ہم دیکھتے ہیں مساجد میں تو مصلی اسی طرح بچھے ہوتے ہیں، کوئی ایسا رویہ نہیں۔ جی بالکل، نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنے کے بعد مصلی کا جو رخ ہے آپ وہ موڑ دیتے ہیں، ایک پلو اس کا نہیں موڑنا چاہیے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ بس خیالی بات ہے۔ اور شیطان کا کیا کام جائے نماز پہ؟ وہاں شیطان نے کیا کرنا ہے؟ شیطان تو نماز سے، جائے نماز سے، ان سب چیزوں سے دور بھاگتا ہے۔ دوسرے تو اگر آپ کو روکنا ہے تو جائے نماز پہ آنے سے روکے گا۔ میرے خیال سے وقاص بھائی یہ لوگ شاید نا ایک پرانی چیز چلی آ رہی ہے، اسی تسلسل کو لوگوں نے جاری رکھا ہے، لوگوں کو خود نہیں پتا یہ کیا ہے، بس ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ جو نا یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کو جاری رکھتے ہیں، اور سم ٹائم بڑے ایسے لوگ ہیں جو بڑے مہذب بھی ہیں، بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں، ایون کے علماء بھی ہیں، وہ بھی ایسا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مائنڈ میں ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے مائنڈ میں کچھ چل رہا ہو، بس ایسا چل رہا دیکھتے آ رہے ہیں اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے وہ کرتے رہتے ہیں ایسا۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور چیز کہ شام کے وقت نہانے سے بندہ غلام ہو جاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ شام کے وقت نہانے سے بندہ غلام ہو جاتا ہے، مطلب مغرب کے بعد۔ یہ اگر مغرب کے بعد نہانے سے بندہ غلام ہوتا ہو تو آج ویسٹرن ورلڈ غلام ہو اور ہم ان کے آقا ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا صبح نہاتے ہیں، وہ اکثر شام میں جو ہے نا کام سے جب واپس آ کے نہاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نہانے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا، نہانے سے آپ تازہ دم ہوتے ہیں، فریش ہوتے ہیں۔ نہانے سے غلامی کا تعلق آپ کے ذہن کے ساتھ ہے اور آپ کی سوچ کے ساتھ ہے اور آپ کے کیے ہوئے کارناموں کے ساتھ ہے۔ آپ اچھے کام کریں گے، قوموں ترقی تبھی کرتی ہیں جب قوموں کے اندر جو دماغ ہیں وہ اچھا سوچتے ہیں، اچھا کرتے ہیں۔ محنت سے قومیں آگے بڑھتی ہیں، محنت سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ جب انسان کچھ بھی نہ کرے، نکمہ ہو جائے، پھر وہ غلام ہو سکتا ہے۔ نہانے سے کم از کم آپ فریش ضرور ہوں گے، میں بڑی گارنٹی سے اور چیلنج کر رہا ہوں دنیا بھر کے نجومیوں، عاملوں کو اور یہ سوچنے والوں کو کہ میرے وہ سامنے آ جائیں۔ نہانے سے کبھی بھی غلام نہیں بنے گے، نہانے سے آپ امام بن سکتے ہیں، غلام نہیں بن سکتے۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہمارے دیہاتوں میں، گاؤں میں دیکھی جاتی ہے کہ اگر کسی کی پاک بازی کو دیکھنا ہے، بالخصوص خواتین کو، تو اس کو کوئلوں پہ چلایا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ تو ایک ایسی رسم چلی آ رہی ہے جس کو رسم جاہلانہ ہی کہا جائے گا، جو پاک دامن ہے۔ دیکھیں ویسے کسی پر بہتان لگانا، کسی کو برا کہنا، کسی پہ آوازیں کسنا، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، یہ ان چیزوں کو تو اسلام نے ویسے ہی حرام کہا ہے۔ یہ ہمارا دین اسلام ایسا ہے کہ آپ نے غیبت نہیں کرنی، غیبت سے منع کیا گیا، یہ جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ غیبت سے منع کیا گیا ہے، چاہے جائے کہ آپ کسی کے کردار پہ انگلی اٹھائیں، جس کی عصمت ہے، جس کی حیا ہے، جس کی پاک بازی ہے، یہ اس کا اور اس کے خالق کا تعلق ہے۔ انسان کو بیچ میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو کولوں پہ چلانا چاہیے۔ ان رسموں کو ختم کرنا چاہیے اور صالحیت کی جانب انسان کو جانا چاہیے۔ اگر انسان آج وقاص بھائی گناہ گار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خالق کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، وہ کبھی بھی زندگی کے کسی میدان میں بھی گناہ گار شخص توبہ کر لے گا، وہ تو بخشا جائے گا، مگر اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے والوں کا کیا بنے گا، ان کے لیے لمحہ فکری ہے۔ صحیح، یہاں وقت تو ایک بریک کا جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر اس موضوع سے جڑے دیگر عقدے ہیں ان کو بھی کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور وہم، وسوسہ، توہم پرستی، مختلف چیزیں اور جو اس وقت جدید دنیا ہے اس کے معیارات بھی آپ کے سامنے ہم نے ڈسکس کیے۔ تو اب وقاص علی خالد صاحب، یہ بنگال کا جادو کیا ہوتا ہے؟ جی بنگال کا جادو تو اس کا چرچا تو جہاں بھر میں ہے،
اور جب کسی کو کوئی کام نہ ملے اور کوئی کام سوجے نہ اور کوئی کاروبار چلے نہ تو سب سے آسان یہی ہے کہ بنگال کا جادو، کیونکہ بنگال میں جادو مشہور تھا، بڑے بڑے ایسے لوگ تھے۔ دیکھیں جادو بھی وقاص صاحب ایک فن ہے، یہ ہر کوئی سیکھ نہیں سکتا، ہر کسی کو آ نہیں سکتا۔ جادو کے نام پر بیوقوف تو بنایا جا سکتا ہے، مگر جادو یہ بڑی مہارت ہے، بہت بڑا فن ہے۔ بنگال کے لوگ اس فن کے بڑے ماہر تھے، تو جس وجہ سے بنگال کا جادو مشہور ہو چکا۔ اور آج بھی پورے ہم ایشیا کی بات کریں تو ایشیا کے اندر کسی کو ڈرانا ہو تو بنگالی بابا کہہ دیں، بنگالی جادو کہہ لیں، ادھر ویسی طرح نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسی سوچ ہماری بن چکی ہے کہ بنگال کا جادو اور بنگال کے جو معاملات ہیں یہ انسان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان بنگالی باباؤں سے، ان جو کہ بنگالی بابا ہیں اور جو بنگالی سوچ کے حامی لوگ ہیں، جنہوں نے سوسائٹی کو اتنا نیچے لے کے جا چکے ہیں، اتنی گہرائی میں لے کے جا چکے ہیں، اتنے اندھیرے میں لے کے جا چکے ہیں کہ ہمارا جینا مشکل ہو چکا ہے۔ ہم نے جب سے اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے کمزور کیا ہے، تب سے ہم نے اس پہ جادو پہ، ٹونے پہ، اچھا علم جمع، علم جفر اور علم جو رمل ہے، یہ بھی کیا ٹونے کی مثال میں آتا ہے یا یہ علوم میں آتا ہے؟ دیکھیں یہ روحانی علوم ہے، یہ جن علوم کی آپ نے بات کی ہے روحانی علوم ہے، اور ان علوم کے جو ماہر لوگ تھے، میرا جملہ ہے تھے، اور اب جو ہیں یہ بہت کم لوگ ہیں۔ عرض میں کر رہا ہوں لوگ اس علوم کا سہارا لے کے عامل تو بن بیٹھے ہیں، مگر ان علوم سے ناشنا ہیں۔ ان علوم کو سیکھنے والے وہ اصل میں روحانی عامل تھے، انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو مزید آسان کیا تھا، اللہ رسول کے ساتھ جوڑا تھا، نہ کہ لوگوں کے مال کو لوٹا تھا۔ آج آپ ان علوم کا نام لے کے لاکھوں کروڑوں روپے انسان اپنا گنوا دیتا ہے، عورتیں لاکھوں روپیہ نقدی اور زیورات بھی دیتی ہیں، ایون کہ ان کی عزت بھی جاتی رہتی ہے۔ یہ کیا ہو چکا ہے؟ ہم نے ان علوم کو سہارا لے کے اور اس علم کے سامنے چیز رکھتے ہوئے ہم نے لوگوں کو لوٹنا جب سے شروع کیا ہے، ان علوم کا جو استعمال ہے وہ غلط کرنا شروع کیا ہے، کیونکہ یہ ایسے علوم ہیں کہ جس سے یہ بڑے بڑے جو ہمارے تصوف میں بڑے بڑے اعلیٰ جو اولیاء صالحین لوگ تھے وہ بھی ان علوم پر مہارت رکھتے تھے، آج بھی ہے۔ صحیح۔ میں اب یہاں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، مومن خان مومن، ان کا ایک بڑا مشہور شعر آپ نے سنا ہوگا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ ایک قہوہ خانے میں وہ موجود تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو دیوار پہ ایک چھپکلی بڑی بے چینی کے ساتھ جو ہے وہ کبھی ادھر آ رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر آ رہی ہے۔ تو ان کے شاگرد جو ان میں سے ایک جو ہے اس کو مارنے کو لپکا، تو آپ نے اسے کہا بیٹھ جاؤ، یہ ویسے نہیں بے چینی میں گھوم رہی، اس کا جوڑا آنے والا ہے اور اس کے بعد یہ جائے گی۔ اور ٹھیک کچھ ثانیے کے بعد ایک سوداگر جو ہے وہ کپڑے کے تھان اٹھائے داخل ہوا، تو اس میں سے ایک جو ہے وہ اس کا نر نکلا اور وہ دونوں اکٹھی ہو کے چلے گی۔ بنیادی طور پر مومن خان مومن جو ہے وہ علم رمل کے جو ہے وہ بہت ماہر تھے۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بڑے بڑے ہمارے جو اکابرین ہیں ان علوم کے ماہر تھے بھی اور ہیں، مگر وہ لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے، لوگوں کو اچھی بات بتاتے تھے، لوگوں کے لیے اگر برا کام ہونے والا ہوتا تھا آگاہ کرتے تھے۔ دیکھیں رہنمائی سب سے بڑی چیز رہنمائی ہے۔ آج لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، آج انزائٹی کا شکار ہیں، آج لوگ رہنمائی نہیں لینا چاہتے ہیں تعویذ گنڈے سے فوری کام ہو، توڑ کرتے ہیں۔ ہمیں جوڑ کرنا چاہیے، توڑ کی جانب نہیں جانا چاہیے۔ توڑ تو ہو جائے گا جب ہمارا جوڑ ہوگا، اور جوڑ کب ہوگا؟ جب ہم دلی طور پہ اللہ اور اس کے رسول سے، اولیاء صالحین سے محبت کریں گے، اور ان علوم کو، مخفی علوم جو روحانی علوم ہیں، ان کو سیکھنے والے، جیسے اپنے مثال پیش کی ہے، ان علوم کے ماہرین نے ہمیشہ اچھائی اور یہ علوم سیکھنے کے لیے بھی کیا عاملین سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے، یا کسی مرشد کا ہونا ضروری ہے، یا آپ باقاعدہ کوئی ایسی جامعہ بھی ہے جہاں پہ یہ سکھایا جاتا ہے؟ دیکھیں میں اس سوال سے دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک ہے سینہ بسینہ علم، اس کو علم لدنی بھی کہتے ہیں۔ تصوف میں یہ بہت چیزیں ہیں کہ آپ نگاہ سے بھی علم سکھا سکتے ہیں، علم لدنی بھی انسان کو عطا ہو سکتا ہے، سینہ بسینہ بھی انسان کو عطا ہو سکتا ہے، اور سیکھیں گے آپ ان سے۔ جیسے آپ نے ڈاکٹرز بننا ہو، انجینئرز بننا ہو، تو اس فیلڈ کے ماہرین سے جا کے آپ پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ اسی طرح دنیا کے سامنے، دنیا میں آپ نے ان علوم کو سیکھنا ہے تو آپ ان علوم کے ماہرین کے پاس جو صحیح ماہر ہے اس کی مثال آپ کو مل جائے گی۔ جیسے اس معاشرے کے اندر علماء سو بھی ہیں، جعلی عاملین بھی ہیں۔ علماء سو نے
اپنے پارہ نا کو، اپنی روٹی کو دین سمجھ کے اسلامی احکامات کو بیچنا شروع کر دیا اور جعلی عاملین نے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ یہ علماء ہیں مگر علماء حق بھی ہیں، علماء سو بھی ہیں، عاملین بھی ہیں، جعلی عاملین بھی ہیں اور روحانی عاملین بھی ہیں کہ جو لوگوں کی خیر خواہی سوچتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے نہیں ہیں، لوگوں سے محبت کا رشتہ قائم رکھتے ہیں۔ تو ان کے پاس جا کے آپ علم سیکھ سکتے ہیں۔ اور میں لوگوں کے لیے جو مشورہ دینا چاہوں گا، رہنمائی اس انداز میں ہم کرنا چاہیں گے، آپ کا تعلق آپ کے شیخ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ مرشد پکڑیں، شیخ پکڑیں، اور مرشد اور شیخ کا کام یہ نہیں کہ وہ آپ کے گھر کے مسائل کو ایک فوری سے پھونک مار کے حل کر دے۔ مرشد اور شیخ اس لیے ہوتا ہے آپ کا تزکیہ نفس ہو، تصفیہ قلب ہو، باطنی طہارت آپ کو نصیب ہو، اللہ سے آپ کا ناطہ قائم ہو، رشتہ جڑے۔ جب آپ شیخ کے پاس جاتے ہیں، شیخ کی صحبت میں ہوتے ہیں، تو پھر ایسا وقت آتا ہے کہ نگاہوں سے انسان لوگوں کی تقدیر بدل دیتا ہے، یہ باطنی انوار کھلتے ہیں، معرفت کے جام پیتا ہے۔ تو آپ شیخ اور مرشد پکڑیں۔ تو اس سے مراد یہ نہ لے کہ مرشد آپ کو جاب دلوا دے گا، مرشد کے کہنے سے کاروبار میں برکت ہو جائے گی۔ کاروبار میں برکت بھی ہوگی، آپ کو جاب بھی ملے گی، گھر میں برکت بھی ہوگی، گھر میں سکون بھی ہوگا، مگر شیخ کا کام ہے آپ کی تربیت کرنا، آپ کو تعلیم دینا، آپ کو دنیا میں بھی کامیابی کے راستے دکھانا، آخرت میں بھی کامیابی کے گر بتانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا میں کامیاب کیسے ہونا ہے یہ بھی آپ کو شیخ بتائے گا، اور آخرت میں کیسے ہونا ہے یہ بھی آپ کو مرشد بتائے گا۔ اب بڑا اہم جملہ یہ ہے کہ مرشد کو خود پتہ ہوگا تو بتائے گا نا کہ آپ نے دنیا میں کامیاب کیسے ہونا ہے، اگر نہیں پتا تو اسے آپ مرشد کیسے کہیں گے؟ میں وہی عرض کرنا چاہوں گا، تو مرشد وہ پکڑے جس کو پتہ ہو، اور وہ پتہ کیسے ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اذا ذکر اللہ، جب آپ ان کے چہروں کو دیکھیں گے اللہ یاد آ جائے گا، اور ان کے عمل کو دیکھیں گے تو آخرت یاد آ جائے گی۔ وزاد فی علمکم منطقہ، ان کی مجلس میں بیٹھیں گے تو آپ کو علم نصیب ہوگا۔ مرشد کے پاس علم بھی ہوتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے، اس کا چہرہ بھی روشن ہوتا ہے، اور اس کے سخاوت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے۔ آپ ان کے پاس جائیں گے، یقیناً وہ آپ کی تربیت بھی کرے گا، آپ کو خدا سے جوڑے گا، رسول سے جوڑے گا، وہی صحیح معنوں میں مرشد ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی صحبت میں آپ ایسے اتنے اعلیٰ بن جائیں گے کہ آپ کسی نگاہ ولی میں تاثیر بالکل آپ کسی کو دعا دے دیں گے تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ کسی کو دم کر دیں گے، بیماروں کو شفا مل جائے گی۔ آپ کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے، اللہ کرم کے دروازے کھول دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترمہ نازیہ صاحبہ، اب اگلا جو کوشچن میرے سامنے آ رہا ہے کہ اگر آپ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو آپ مقروض ہو جائیں گے۔ اس کا کوئی بھی تعلق جو ہے وہ دین کے ساتھ نہیں، یہ پھر وہی ضعیف الاعتقادی ہو گئی کہ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کے، میں اس کے ذیل میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ پوچھا گیا آپ سے، اے امیر المومنین، آپ یہاں بیٹھ کر مسجد کے اس دروازے پر بیٹھ کر کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ عمل کتنا فائدہ مند ہے میرے لیے، کتنا سود مند ہے، یہ غلط ہے یا صحیح ہے، بس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار میں نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے یہ عمل میں بھی کر رہا ہوں۔ تو اسی بات سے پتہ چل گیا ہمیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اندر کی وہ تمام جو وہم اور خدشات اور خوف ہیں جو دین سے تصادم کرتے ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، دین کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ ان تمام جو اعمال افعال جو دین سے تصادم رکھتے ہیں ان پر عمل کریں گے تو آپ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ جیسا کہ میں ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گی۔ با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ وصال ہو گیا، آپ ایک آدمی کی خواب میں آئے اور آپ سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب میری روح کو پیش کیا گیا، جب مجھے پیش کیا گیا تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ اے با یزید بسطامی، آپ میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ معاملہ یہ ہوا، جب سوال ہوا تو آپ نے یہ کہا کہ میں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ پختہ ایمان لے کے آیا ہوں، پختہ یقین اعتقاد کو لے کے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہ، تم پختہ ایمان مجھ پر نہیں لے کے آئے، اور میں تجھ سے ایک بات سے خفا ہوں۔ آپ نے پوچھا کس بات سے؟ آپ نے کہا فلاں روز
تو نے ایک بار یہ کہا تھا، رات کو سویا تھا اور دودھ پی کر تو سویا تھا اور تیرے پیٹ میں تکلیف ہوئی تھی اس دودھ کی وجہ سے، اور تو نے کہا تھا کہ میں اس دودھ کی وجہ سے بیمار ہوا ہوں اور دودھ کو قصوروار ٹھہرایا تھا، اس لیے تو میرے طرف پختہ اعتقاد کے ساتھ نہیں آیا، بلکہ یہ تیری ضعیف الاعتقادی تھی کہ میری طرف سے جو آنے والی بیماری تھی تو نے وہ دودھ کے ساتھ منسلک کر دی۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، باہر صحن میں بیٹھ کر کھانا کھانے سے یا چھت کے اوپر بیٹھ کر کھانے سے یا دروازے کے آگے بیٹھ کر کھانے سے کوئی بھی جو معاملہ ہے، یا صحن میں بیٹھ کر کھانے سے کسی بھی طرح کا اس طرح کا معاملہ آپ کے وہ نحوست کا باعث یا توہم پرستی کا باعث جو ہے وہ نہیں بنتا، بلکہ یہ آپ کے اندر کا وہم ہے، خوف ہے، ڈر ہے جو آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اچھا، اگر بہو جوائنٹ فیملیز میں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ بہو اگر صبح اٹھ کے ناشتہ نہ بنائے تو اسے بھی نحوست سمجھا جاتا ہے؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات صرف بتانا چاہتی ہوں، ہمارے بڑے بزرگ اکثر ہمیں کہا کرتے تھے، میں بات شاید آپ کے ساتھ بھی یہ واقعات پیش آئے ہوں بچپن میں، یقیناً بچپن کا دور یاد آ گیا کہ بچپن میں جب ہم کسی درخت کے پاس شام کے وقت جاتے تھے تو ہمارے بڑے کہتے تھے اس کے نیچے سے نہ گزرنا، یہاں پہ جنات کا سایہ ہے۔ تو وہ کیا تھا؟ اصل وہ بیسک وجہ تھی کہ وہ جو گیسز نکلتی تھی، جو کاربن ڈائی آکسائڈ، وہ ہمارے لیے نقصان دہ تھا، اور وہ پھر بات یہ بڑھ گئی، آگے نکلی وہ اس طرح کہ وہ توہم پرستی کی صورت اختیار کر گئی، حالانکہ وہ بیماری کی صورت تھی اور بتانے والے نے جو طریقہ بتایا وہ غلط تھا۔ اسی طرح بہو کو اس عمل کے لیے کہ صبح جلدی نماز کے لیے اٹھا کرو اور اٹھ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ صبح جلدی ناشتہ، خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود صبح جلدی اٹھتے اور اٹھ کر ناشتہ جو ہے وہ نوش فرماتے، آپ کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ تو یہ ہم نے اصل میں بہوؤں کو سیدھی راہ پہ لانا ہوتا ہے، لیکن ہم طریقہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور جو پھر ایک بات جو ہے وہ جب چل پڑتی ہے پھر وہ نکلتی ہے، میرے منہ سے نکلی تو کوئی اور طریقہ، دوسرے کی طرف گئی تو کوئی اور طریقہ، اس طرح کے اور بھی بہت سے معاملات ہیں۔ جیسے آپ نے کہا بہو کم جو ہے رات کو جھاڑو دینا بھی کیا منحوس عمل ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، جھاڑو دینا کیا صفائی نصف ایمان ہے، آپ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے میں جھاڑو دے سکتے ہیں۔ جو تمام باتیں ہیں یہ توہم پرستی کے زمرے میں آتی ہیں، اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں آپ رات کو اپنے گھر کی، اپنے کمرے کی، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ اپنے بستروں کو 3 مرتبہ جھاڑ کے سویا کرو تمہارے جسم کے۔ اب جو سائنسی تحقیق ہے اس کے مطابق 3 مرتبہ جھاڑنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہمارے جسم میں جو جراثیم جو ہماری باڈی کے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ بستر گندے کے اوپر آپ پڑتے ہیں تو وہی جراثیم جب آپ کے جسم میں لگتے ہیں تو آپ کو جسمانی بیماریاں، جلدی بیماریاں لگتی ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صدیوں پہلے یہ بتا دیا کہ اپنے کمروں کی، اپنے گھروں کی رات کو صفائی اپنے بستروں کی کر کے سویا کرو۔ تو اس سے تو یہ واضح ہو گئے اس حکم مبارک سے کہ اس میں کوئی جو وہ حرج نہیں ہے۔ صرف میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ضعیف الاعتقادی ہے، اعتقاد اللہ پہ نہیں رہا، اللہ کے رسول پہ نہیں رہا صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ہم نے اپنے آپ میں خود میں ایک ایسی اپنے آپ کو بنا لیا کہ ہمیں ذرا سی بھی کوئی اچھا سر میں درد ہو رہا ہے تو ہم چلے گئے ہیں پیر صاحب کے پاس کہ آپ دم کریں، سر کا درد ختم ہو جائے، جبکہ آپ نے پیراڈول کی گولی نہیں کھانی جس سے آپ کا درد فوراً ختم ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کا درد ختم نہیں ہوتا دم کے بعد بھی تو آپ مزید پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دیکھیں یہ ایک معاملہ کچھ ایسا ہے، دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیا مبارک ہے اس میں شفا نہیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید تو ہے ہی کامل شفا کاملہ ہے، اس سے ملتی آپ کو صحت عاجلہ ہے۔ یہاں شاید سوال میں اپنا نہیں سمجھا سکا، میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دم کا جو معاملہ ہے وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے یا اس کے لیے صاحب دعا کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ وہ بندہ جو آپ کو دم کرنے والا ہے وہ صوت و سلام کا پابند ہو، وہ صلاۃ و صوم کا پابند ہو، وہ نیک اعمال کرنے والا ہو۔ اب یہ تو نہیں سگریٹ نوشی کرنے والا، شراب پینے والا بیٹھ کے آپ کو دم درود کرنا شروع کر دے اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو ہے وہ سنانا شروع کر دے۔ آپ کو یہ سب معاملات دیکھنے ہوں گے، آپ کو پرکھنا ہوگا کہ آپ جس بندے کے پاس جا رہے ہیں کیا وہ اللہ کا ولی ہے، کیا اللہ کا دوست ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معرفت کی سیڑھیوں پہ وہ بلندی عطا فرمائی ہے جس کا وہ حقدار ہے کہ جی بتا دوں کہ سر درد کی جو آپ نے بات کی ہے پیراڈول بالکل کھانی چاہیے اور پھر بھی آرام نہ آئے تو دم بھی کروانا چاہیے۔ جو میری بہن نے کہا کہ کن سے کروانا چاہیے وہ انہوں نے تفصیل سے بتا دیا۔ میں یہاں ایک وظیفہ بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ جن کو سر درد ہے وہ خود بھی کر سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ سورہ الکوثر، 11 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کے اول آخر درود و سلام پڑھ کے سر پہ دم کریں، انشاءاللہ رب کائنات کی ذات آپ کو شفا عطا فرمائے گی، سر درد ختم ہو جائے گا۔ جی بالکل، اور ایسے ہی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات مبارکہ ہیں جس کو آپ تلاوت کر کے اپنے درد جو ہے اس درد والی جگہ پہ، جیسے بحق کے انزلنا ہو بحق کے نزلہ، اس کو پڑھیں آپ، کہیں بھی آپ کے درد ہو رہی ہے تو یقیناً چلی جاتی ہے۔ دیکھیں قرآن کو ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے صرف دم کا جو اثر ہے وہ بھی ہو جاتا ہے، آپ کریں پڑھ کے، آپ اس کے بعد آپ اگر 101 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور پڑھ کے درد والی جگہ پر دم کریں تو اس سے بھی آپ کو شفا مل سکتی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس پیر بزرگ، میں نے کہا کہ سلیکشن آپ کو ان لوگوں کی کرنی ہے جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر
عمل کرتے ہیں. جب ہم کپڑے پہنتے ہیں تو برانڈڈ پہنتے ہیں, برانڈ کانشیس ہو چکے ہیں, جوتا کون سا پہنا ہے, کپڑے کون سے پہنے, تو شیخ کے لیے جن سے دم کروانا ہے وہ بھی تو دیکھ لے کون کتنا نیک ہے, باعمل ہے, کس کی کتنا تعلق اپنے خدا کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے. جی وقاص بھائی, میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم دیکھیں, اگر جو ہمارے بزرگان دین ہیں, جو ولی ہیں, اگر ان کی سنگت صحبت کے پاس جا کر بیٹھنا شروع کر دیں, ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا. آپ نے اگر پہلی ملاقات کسی ایسی شخصیت سے کر لی جس نے آپ کو اللہ سے ملا دیا, تو یقیناً آپ کی وہ منزل آسان ہو گئی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں, جو غوث ہیں, کتب ہیں, ولی ہیں, وہ چوروں کو جو ہے وہ غوث العظم جیسی بستیاں جو ہیں وہ کتب بنا دیں, تو ایسے موجود ہیں. وہاں پہ دم درود کی نہیں, وہ نگاہ ولی جو ہے وہ ایک آتی ہے آپ پر تو آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے, اصل مدعا یہ ہے کہ ہم نے اس معاملے کو دیکھنا, پرکھنا ہے, ہم نے جج کرنا ہے کہ کیا یہ بندہ قرآن و حدیث پہ پورا اتر رہا ہے, کیا اس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام سنت مبارکہ ہے ان پر عمل کرتا ہے, کیا یہ حضرت علی المرتضیٰ سے مہر لگوا کے آیا ہے, کیا یہ حضور غوث الاعظم کی چوکھٹ پہ مانگنے والا ان کے در کا منگتا ہے, سگ ہے, کیا یہ داتا گنج بخش علی حجویری کے در کا منگتا ہے, اور بھی بزرگان دین ہیں جن وقت کی کمی کی وجہ سے میں نام نہیں لکھا, ان کے در سے یہ اس کو بھیک ملی ہے. بالکل, اگر تو ان کے در سے انہیں بھیک ملی ہے, خیرات ملی ہے, تو وہ یقیناً آپ کو پھونک مارنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں, وہ آپ کی طرف نگاہ کرے تو آپ کو بہت سی بیماریوں سے شفا مل سکتی ہے. صاحب, جس کو جو بولنا نہیں آتا, جس کے پاس علم نہیں, ہم اسے اینکر نہیں بنا سکتے, تو شیخ کیسے بنا سکتے ہیں, مسجد میں کیسے بنا سکتے ہیں. میں آپ کی بات کر رہا ہوں, یہ غالباً ٹرکی کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا. وہ قاری صاحب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت عطا کی ہے. وہ جو نابینا لوگ آتے ہیں ان کے حلق میں انگلی رکھ کر قرآن پاک کی کوئی مخصوص آیات جو ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں, اور ان کے سر پر جو ہے وہ 3 دفعہ یوں زور سے وہ سلیپ کرتے ہیں, تو جو ہے وہ گونگے لوگ جو ہیں, جو گونگے لوگ ہیں وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو قرآن پاک کی ناظرین ایسی تاثیر ہے, سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو کتاب حکمت سمجھتے ہیں, اس پہ ایمان رکھتے ہیں, اس پہ یقین آپ بلائنڈ فیتھ سے آگے رکھتے ہیں یا نہیں, اور پھر اگر آپ اس کو طاقوں میں سجا کے رکھیں گے, اگر آپ اس کو قسمیں اٹھانے کے لیے لے کر آئیں گے, تو پھر تو توہم پرستی کا یہ عروج ہوگا. وقاص بھائی, آپ کو سوال بھی دیتا ہوں اور آپ کی بات بھی کنٹینیو کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر جوتا الٹا پڑا ہو تو اسے بھی نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے. جی, پہلے جو آپ نے بات کی ہے ٹرکی کی, میں اس بات کو تھوڑا آگے بڑھا دیتا ہوں کہ میں سلالہ میں تھا, عمان میں, وہاں انڈونیشین کے شیخ تھے, انڈونیشین کنٹریز کے. انڈونیشیا میں تصوف بہت ہے, صوفیزم کو بہت مانتے ہیں. ٹرکی کے اندر, ٹرکی تو پوری مثال ہے, لیکن مولانا روم ہے جی بالکل, وہاں پر جو شیخ ہے نا, یہاں اور وہاں سے جو ایک واضح تصور وہ یہی ہے, وہاں شیخ وہ ہے جو بہت بڑا عالم ہے, جو علم کے کمال پر فائز ہوتا ہے, اسے ڈگری, اسے خلافت ملتی ہے, وہ شیخ بنتا ہے. یہاں جو جاہل ترین ہوتا ہے اسے خلافت دے کے بیڑا غرق کیے جا رہا ہے معاشرے کا. تو اس لیے شیخ وہی ہے جو جس کو علم شریعت بھی ہے اور علم طریقت بھی ہے, جو صاحب علم بھی ہے اور باعمل بھی ہے, صاحب ایمان ہے, وہ تقوی اور زہد و ورع کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے. پھر اس کی تلاوت کرنے سے گونگے بولیں گے بھی اور نبینے دیکھیں گے بھی. اچھا, اب چونکہ وقت کم ہے, ایک تو سوال وہ لے لیں, جوتا الٹا پڑا ہو, دوسرا کیا ہاتھ دکھانا, ایک ہاتھ دکھانا تو دوسرا ہوتا ہے جو اکثر دکھا جاتے ہیں, ایک ہاتھ دکھانا ہوتا ہے. دیکھو بھائی, جو دونوں طرح کے ہاتھ ہیں نا, ہاتھ دکھا جانا اور ہاتھ دکھانا, یہ دونوں جو نا نہیں ہونے چاہیے. یہ ایک غلط رستہ ہے. ہاتھ دکھانے والے اور ہاتھ دکھا کے چلے جانے والے, ان دونوں کو چاہیے کہ خدا خوفی کریں. آپ اپنے اللہ کو ہاتھ نہیں, اللہ کو چہرہ دکھائیں. سبحان اللہ. قیامت کے دن چہرہ دکھانا ہے, ہاتھ نہیں دکھانا. ہاتھ تو بولیں گے, یہ بولیں گے اور چہرہ دکھایا جائے گا. تو اس لیے اپنے آپ کو اتنے عمل میں آگے لے جائیں کہ اچھا چہرہ دکھائیں. اور جو جوتا الٹا ہو سیدھا ہو, آپ جوتا الٹا کریں سیدھا کریں, ایسی کوئی نحوست نہیں ہے. یہ آپ کے ذہن کا اگر اس نے پڑھنا ہوا تو یہ پڑھ جائے گا. یہ آپ کے ذہن کا فطور ہے. جوتا الٹا ہو اور جوتا پڑے, ان دونوں سے انسان کو بچنا چاہیے. نہ جوتا مارنا چاہیے, نہ جوتا کھانا چاہیے, نہ جوتا الٹا کرنا چاہیے. انسان ستاروں کی جو چال دیکھ کر فال نکلوانا ہے, وہ دیکھیں ستاروں کا جو علم ہے, میرے بڑے اہم دوست ہیں, میرے بھائی, ان کے پاس ستاروں کا بڑا علم ہے. علم الساعات کے ماہر ہیں, وہ کراچی میں بیٹھے ہیں, اور علم العادات کے ماہر ہیں. میں نے بھی وہ کچھ علوم سے سیکھے ہیں اس حوالے سے. لیکن چال چلنا, فال نکالنا بالکل غلط ہے,
اور بالکل بھی اچھا عمل نہیں صحیح۔ ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ان روحانیت، دیکھیں روحانیت اس کا شیشہ نام نہیں، ٹوٹنا کسی بڑے نقصان کی پیش گوئی ہے؟ دیکھیں شیشہ ٹوٹنا جو ہے نا یہ بڑے نقصان کی جو ہے نا ایسا نہیں ہے۔ شیشہ ٹوٹنا آپ کی غفلت سے ٹوٹتا ہے، نہ شیشہ ٹوٹنا چاہیے، نہ شیشہ توڑنا چاہیے، نہ دل توڑنے چاہیے۔ آج کا میسج کیا دیں گے؟ آج کا میسج یہی ہے، نہ شیشہ توڑے، نہ دل توڑے، اور نہ جوتے کسی کو دکھائیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑیے، اپنے سبحان خالق اللہ، سے جوڑیے۔ سبحان اللہ۔ شیخ کی صحبت میں آئیں تو وہاں سے دنیا نہ طلب کریں، سبحان وہاں اللہ۔ سے دین طلب کریں، سبحان دین و اللہ۔ دنیا سے انسان صحیح، آگے صحیح۔ بڑھے گا۔ میڈم ایک جملہ آج کا میسج اگر آپ بھی دے بالکل دیں۔ آج کا میسج، جیسے میں وقاص بھائی کی بات کی ہوئی میں سن رہی تھی کہ شیخ کی سلیکشن کے لیے میں آپ کو یہ کہنے لگی تھی کہ ہماری مسجدوں میں جو علماء اکرام ہیں ان کی بھی سلیکشن جو ہے وہ تعلیم پہ کریں، ان کے بھی بہت سارے ضعیف الاعتقادی ان میں بھی پائی جاتی ہے، وہ بھی امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ مسجدوں کے مولوی جب ہم رکھیں تو کم از کم ان کی تعلیم اور سرٹیفائڈ صحیح۔ جو مولوی ہے انہیں چنا جائے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ آپ کا کہنا ہے کہ وفاق المدارس سے جو ڈگری یافتہ، سند یافتہ جو لوگ ہیں پڑھے تنظیم المدارس سے، تو وقت دعا ہے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، رائے فلاح کی پوری ٹیم کو، کوہ نور کے مالکان کو، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔